नाज़रीन, रबड़ी न लाने पर एसपी बहादुर ने अपने ही गनमैन की ऐसी की तैसी करते हुए उनकी नौकरी को खतरे में डालते हुए एक खौफनाक किस्म का शोकाज नोटिस इशू कर दिया है, जो कि इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये मामला है क्या, इस पर आज के प्रोग्राम में हम नाजों और नखरों में पले इन पीएसपी अफसरों के करतूतों पर खुल कर बात करेंगे। प्रोग्राम में हम बात करेंगे शिकारपुर के सीनियर क्लर्क, जो कि शीट क्लर्क के तौर पे भी काम कर रहे हैं, इमरान डायर समेत 12 क्लर्क और पुलिस एहलकारों की मुअत्तली पर भी बात करेंगे कि इन्होंने ऐसा क्या कारनामा सर अंजाम दिया कि शाहजेब चाचड़ को जो है वो उनके खिलाफ इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा। कितने करोड़ की उन्होंने गबन की है, क्या क्या उन्होंने किया है, कितने पुलिस वालों को जो है वो ऐसे चोर लगाया रिश्वत लेकर, इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और प्रोग्राम के आखिर में हम बात करेंगे कराची के मारूफ ताजिर दानिश मतीन के अगवा बराए तावान की FIR 36/2026 और उसी से मुंसलिक FIR 506/2025 पर बात करेंगे कि इन दोनों FIR के जिम्मेवार पुलिस के बड़े अफसरों का क्या बना। स्क्रीन पर आप तस्वीर देख रहे हैं, इस पर हम हल्की फुल्की रोशनी डालेंगे प्रोग्राम के आखिर में। नाज़रीन, मैं हूं हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। आज का ये हमारा प्रोग्राम बहुत ही ख़ास है, ख़ास तौर से PSP अफसरों के लिए, जो कि बहुत ही नाज़ों में पले बड़े होते हैं। यकीन जानिए, ये जो PSP लॉबी है, ये अभी तक जो है वो ब्रिटिश बाकियात को जो है वो ज़िंदा किए हुए हैं। इनका हाकमाना रवैया जो है वो ब्रिटिश दौर की याद जो है वो हमें बार बार याद दिलाता है कि ब्रिटिश दौर में किस किस्म का सलूक जो है उस वक्त की पुलिस जो है वो अपनी ही आवाम और अपने ही मातहतों पर किया करती थी। अगर किसी ने जो है वो दौर नहीं देखा है तो वो आज भी उस दौर को देख सकते हैं, इन्हीं PSP अफसरों के करतूतों को करीब से देखने की सूरत में। अब ये जो ताज़ा तरीन वाक़या हुआ है CTD में, कि CTD के एक SSP ने अपनी गनमैन नईम मुल्ला, जो कि उनके स्क्वाड में भी चलते हैं, उन्हें रात गए ये फरमाइश उनसे कर डाली कि उनका मन जो है वो रबड़ी खाने को चाहता है। रबड़ी जो है वो बंस रोड के करीब मिलती है, लेकिन वो टाइम ऐसा था कि दुकानें तकरीबन बंद हो चुकी थी, लेकिन फिर भी शाही फरमान था कि अभी अभी जो है साहब बहादुर का जो है वो मन चाह रहा है कि वो रबड़ी खाए, तो लिहाजा रबड़ी लाई जाए। जिसके बाद जो है उन्हें दौड़ाया गया, खुद लियाकताबाद की जानिब वो गए वहाँ पर, लेकिन वो बेचारे कोशिशों के बावजूद बंद दुकानें खुलवाने में कामयाब ना हो सके, और साहब बहादुर की फरमाइश पूरी करने में वो जब कामयाब ना हो सके तो उसके बाद साहब बहादुर की जो है वो नफ़रतों का, उनकी कहर का, उनकी ज़्यादतियों का, उनके जुल्म का उन्हें सामना करना पड़ा। उनकी पहले तो खूब तबीयत से ऐसी की तैसी कर दी, कहने वाले ये कहते हैं, और उसके बाद जो है वो उन्हें ये प्रेम पद जो है, ये फर्रा जो है, जो सरकारी मुलाजमीन की बिल्कुल मौत का परवाना होता है, वो उन्हें जारी कर दिए, जो कि इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। उन्हें शोकास नोटिस दिया गया है। इस शोकास नोटिस में तो ये सब कुछ नहीं लिखा गया है कि उन्हें ये क्यों दिया गया है, सिर्फ ये है कि सीनियर का हुक्म नहीं माना, जो उन्हें हुक्म दिया गया था उसकी तामील उन्होंने नहीं की। अब कोई इनसे पूछे कि भाई ये हुक्म जो दिया गया है ये कोई सरकारी हुक्म है, ये कोई उनके फ़राइज़ में शामिल है कि आप साहब बहादुर के निजी काम करें, निजी काम ना करने की पादाश में जो है वो उनकी नौकरी खा जाएगा। अंदाज़ा लगाएं, मैं अपने प्रोग्रामों में बार बार ये कहता चला रहा हूँ कि ये जो PSP अफसरान हैं, ये डिसिप्लिन की जो इख्तियारात इनको हुकूमत पाकिस्तान ने दिए हैं सिर्फ डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए, किस तरीके से उसी इख्तियारात को राखेल की तरह ये इस्तेमाल करते हैं, यानी कि अपने ख्वाहिशात की तकमील और अपने अना की तस्कीन के लिए जो है ये इख्तियारात का इस्तेमाल करते हैं। इसका ज़िंदा सबूत जो है ये इनके अपने गनमैन जो है ये
نئی ملا کو جو ہے جو شوکاس دیا گیا ہے، جس سے ان کی زندگی، ان کی سروس جو ہے وہ خطرے میں پڑ گئی، کیونکہ وہ صاحب بہادر کا رات گئے، یعنی کہ نصف شب کو جو آرڈر دیا تھا، فرمان جاری کیا تھا کہ میرا من جو ہے ربڑی کھانے کو چاہتا ہے، اور ربڑی بیچارہ نہ لا سکا، تو ربڑی نہ لانے کی صورت میں خود اسے ہی ربڑی بنا دیا گیا اس شوکاس کے اجرا کی شکل میں۔ یہ سی ٹی ڈی کے ایس ایس پی کی بات نہیں کر رہا ہوں، سی ٹی ڈی جو ہے وہ اس وقت خبروں میں ہے، وہ سی ٹی ڈی جہاں کبھی دہشت گرد جو ہے ان کی خوف کی آوازیں آیا کرتی تھی، کبھی جو ہے دہشت گرد وہاں بند ہوا کرتے تھے، کبھی ہم دہشت گردوں کی چیخیں وہاں سنا کرتے تھے، اب انہی سی ٹی ڈی کے بیرکوں سے جو ہے وہ خواتین کی، وہ بھی گندی خواتین کی جو ہے وہ گالیوں کی آوازیں آتی ہیں، وہ انہی افسروں کو جو ان سے فیضیاب ہوتے ہیں، جو ان کے پاس جاتے ہیں اور جو ان کی خواہشات پوری کرتے ہیں، اور خواہشات پوری نہ کرنے کے بعد انہیں انہی لوگوں پولیس والوں کے ذریعے اٹھوا کے بھی لاتے ہیں، پھر ان کی ایسی کی تیسی کرتے ہیں۔ تو یہ سی ٹی ڈی جو ہے وہ اس وقت اس قسم کی خواتین کی چیخ و پکار سے جو ہے وہ بھی وہاں پر آتی ہے، اور خود سی ٹی ڈی کے افسران پریشان ہیں کہ اس وقت سی ٹی ڈی میں یہ ہو کیا رہا ہے۔ تو یہ اسی کیا نام ہے پی ایس پی افسروں کی مہربانی کا نتیجہ ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، بڑا مشہور گانا ہے کہ محبت کے دم سے یہ دنیا ہنسی ہے، محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یقین جانیے کہ یہ پی ایس پی افسروں کے دم سے ہی جو ہے اس وقت سندھ پولیس میں جو ہے یہ کرپشن کی فراوانی ہے، لاقانونیت کی فراوانی ہے۔ پی ایس پی افسر نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ میں بڑے وثوق سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جو سندھ پولیس کی، خاص طور سے کراچی پولیس کی ایسی کی تیسی ہو چکی ہے، اس کی ماں بہن جو ایک کر دی گئی ہے، اس کے ذمہ وار خدا کی قسم رینکر جو ہے وہ آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں، سب کے سب یہ ڈاکو پی ایس پی افسران ہیں۔ میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ ڈاکو پی ایس پی افسران جو صبح شام جو ہے وہ ان رینکروں کی کھال ادھیڑ کر ان سے حرام نکلواتے ہیں، اور اپنی جیبیں بھرتے ہیں، اور اپنی عیاشیاں انہی کے حرام سے جو ہے وہ پوری کرتے ہیں۔ تو یہ ان پی ایس پی افسروں کی وجہ سے جو ہے یہ سندھ پولیس، کراچی پولیس کا پوری کی طریقے سے بیڑا غرق ہو چکا ہے۔ یہ میں نے آپ کو دکھا دیا اسکرین پر جو ہے یہ شوکاس نوٹس۔ اب دیکھنا یہ کہ اس شوکاس نوٹس کا کون جو ہے وہ نوٹس لیتا ہے، ڈی آئی جی سی ٹی ڈی یا کہ ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی جناب جو ہے وہ لیتے ہیں ذوالفقار لاڑق صاحب۔ دونوں اس وقت سی ٹی ڈی کے جو بڑے افسران ہیں بہت ہی قابل تعریف ہیں، بہت ہی ناک کی سیٹ پہ چلنے والے ہیں، اور بہت ہی زیادہ پروفیشنل، لیکن ان دونوں پروفیشنل افسروں کے چین آف کمان میں یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے یہ سوالیہ نشان اس وقت بن چکا ہے۔ یقیناً دونوں کو جو ہے وہ اس پر نوٹس لینا چاہیے، اور یہ معلوم کرنا چاہیے کہ سب انسپکٹر محسن کو جنہوں نے سسپینڈ کیا اس کی کیا وجہ ہے، کس ایس ایس پی کے کہنے پر جو ہے انہوں نے ڈیفینس سوسائٹی سے اور کلفٹن کے علاقے سے جو ہے یہ ببلی اور پنکی کو لے کر آئے تھے۔ ببلی پنکی کیا کہہ رہی تھی کہ کون ہمارے پاس آ کے رنگ رلیاں مناتے، اور پھر انہوں نے ویڈیوز کی بنا لی، وہ کون کیا ہے، اس واقعے کی انکوائری آخر کون کرے گا؟ یہ بھی انکوائری اس کی بھی کرنے کی اس وقت ضرورت ہے، کیونکہ یہ سی ٹی ڈی کی نیک نامی کا معاملہ ہے۔ یہ تو تھا معاملہ اس شوکاس نوٹس کے حوالے سے، تو اسی سے منسلک جو دوسری چیزیں تھی سی ٹی ڈی کی وہ بھی میں نے آج کے پروگرام میں ہمت کر کے پیش کر دی۔ اب ہم بات کرتے ہیں شکارپور میں جو کچھ ہوا ہے۔ یہ شاہ زیب چاچڑ نے بھی بہت بڑا کام کیا ہے۔ اس وقت آپ اسکرین پر یہ آرڈر کی کاپی دیکھ رہے ہیں، یہ کوئی 12 پولیس والے ہیں اور کلرکوں کو جو ہے وہ سسپینڈ کر دیا۔ کہا جا رہا ہے کوئی 5 سے 8 کروڑ روپے کا جو ہے یہ غبن یہاں پر پکڑا گیا ہے۔ یہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، سینئر کلرک جو ہے عمران علی داہر، یہ شیٹ کلرک کے طور پہ کام کرتے ہیں، انہیں سسپینڈ کر دیا۔ دوسرے سینئر کلرک انیس احمد کو کر دیا ہے۔ اسسٹنٹ جو ہے وہ خادم حسین ماہر کو سسپینڈ کیا ہے۔ جونیئر کلرک جو ہے سلیم احمد بھٹو کو کر دیا ہے سسپینڈ۔ اس طرح ہیڈ کانسٹیبل توفیق احمد سومرو ہے، ہیڈ کانسٹیبل اشتیاق علی لکھن ہے، اور ہیڈ کانسٹیبل عبد الحمید بھٹو ہے، کانسٹیبل اختر علی ابڑو ہیں، کانسٹیبل نور الدین سنجرانی ہیں، کانسٹیبل عرفان احمد
ہیں، اور اس طریقے سے کانسٹیبل ماجد علی چنا ہیں اور کانسٹیبل امیر احمد شیخ ہے. کچھ تو ان کے فرنٹ مین ہیں، کچھ ان کے جو ہے وہ اردلی ہیں، کچھ ان کی مٹھیاں گرم کرتے ہیں، اور کچھ جو پولیس والے ہیں ہیڈ کانسٹیبل، انہیں جو ہے وہ تھانوں کے ایس ایچ او لگایا گیا تھا ایس ایس پی کے علم میں لائے بغیر، اور ان سے ٹھیک ٹھاک دمڑے لیے تھے. تو یہ شکایت جب ملی ایس ایس پی کو تو انہوں نے جو ہے وہ ان سب کو سسپینڈ کر کے ان کی انکوائری جو ہے وہ ظہور سومرو ڈی ایس پی شکارپور کو دے دی گئی ہے. وہ اس سارے معاملے کی اس وقت کہتے ہیں کہ تحقیقات کر رہے ہیں. تو یہ شکارپور میں بھی جو ہے وہ کرپشن کا یہ ایک اسکینڈل اس وقت سامنے آیا ہے. اب یہ ناظرین ہم آخر میں بات کریں گے جو بہت ہی مشہور اسکینڈل ہے کراچی کا، دانش متین کے اغوا برائے تاوان کی ایف آئی آر. یہ گزری تھانے میں درج ہوئی تھی 36/2026، اور اسی سے منسلک ایک اور ایف آئی آر جو کہ حیدرآباد کے تھانہ اے سیکشن میں 506/2025، وہ جو ہے 420 406 اور 506 دھمکی کی ایف آئی آر تھی کہ انہوں نے دھمکی دی، کیا نام ہے، دانش متین نے، اور اس کے بعد اس دھمکی والے کیس میں انہیں پولیس پارٹی پکڑنے آئی تھی، یہاں پر پکڑ کے لے گئی، جس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ اسے اغوا کا رنگ دے کر ان سب کے خلاف اغوا کی ایف آئی آر جو ہے وہ گزری تھانے میں درج کرا دی. عدالتی کارروائی ہوئی، آج کی جو کارروائی تھی اس میں یہ اغوا کا کیس ختم کرنے کی اطلاع ملی ہے، اور باقی بھی جو پٹیشن ہے وہ خارج کر دی گئی ہے، اور پولیس کو جو ہے وہ اس پر خود اپنے طور پر جو ہے وہ انکوائری کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اس کیس میں یہ کہنا ہے خود پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا. تو اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ اتنا بڑا اسکینڈل جو ہے وہ کہتا ہے خدا پہاڑ نکلا چوہا، اس کے سوا میں اس کو کیا کہوں. اور دوسری جو سب سے جو بڑی بات اس کے اندر ہے ناظرین وہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اسکرین پر آپ جس وقت دیکھ رہے ہیں یہ جو تصویر ہے یہ پورا سب کچھ آپ کو بیان کر رہی کہ یہ ہوا کیا ہے، یہ واقعہ کیا ہوا ہے. یہ اتنے بڑے بڑے واقعات جو ہے وہ نگل لیے جاتے ہیں سندھ پولیس میں. تو پھر سندھ پولیس سے حرامی پن کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ سندھ پولیس سے لاقانونی کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ سندھ پولیس سے تباہی اور بربادی کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ جب میں یہ کہتا ہوں کہ پولیس کے یہ بڑے افسران جو ہے کوئی دودھ پیتے بچے تو نہیں ہیں کہ یہ انہیں کچھ نظر نہیں آتا، سب کو سب کچھ پتہ ہے. وہ چاہے وہ آئی جی ہو، چاہے وہ ایڈیشنل آئی جی کراچی ہو، یا پھر بدقسمتی سے خود وزیر داخلہ ضیاء الانجار، سب کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن سب ایک دوسرے کو اس وقت سپورٹ کر رہے ہیں، سب ایک دوسرے کے اس برے وقت میں کام آ رہے ہیں. سوسائٹی، معاشرہ، عوام، اخلاقیات، سب کے سب جہنم میں جائے، کسی کو کوئی سروکار نہیں ہے. یہ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، ایک دوسرے کو اس وقت سپورٹ کر رہے ہیں. جو لاوارث ہے، جو کمزور ہے، جس کا کوئی آگے پیچھے نہیں، جو یتیم ہے، وہ تو بیچارہ جو ہے وہ اس چکی میں پھنس جاتا ہے. جو بڑے مضبوط ہوتے ہیں، صحیح کہا ہے افلاطون نے 5000 برس قبل، شاید پاکستان کی پولیس کے لیے، پاکستانی معاشرے کے لیے ہی انہوں نے کہا ہوگا کہ جو قانون ہے یہ مکڑی کا جالا ہے، اور اس مکڑی کے جالے میں جو ہے وہ کیڑے مکوڑے تو پھنس سکتے ہیں، بڑے جانور جو ہے وہ اسے پھاڑ کر نکل جاتے ہیں. اسی کیس میں آپ دیکھیے کہ وہ اے ایس آئی مرزا راشد بیگ، کمزور اے ایس آئی، رینکر تھا، سپاہی سے ایس آئی بنا، وہ تو اس مصیبت کا زد میں آ گیا. انہی کے ساتھ جن کے کہنے پہ سب کچھ کیا تھا، انہیں کسی نے پوچھا ہی نہیں، کسی نے ہاتھ تک نہیں لگایا. جو اس افسوسناک واقعے کے ماسٹر مائنڈ ہیں، جنہوں نے سب کچھ کیا ہے، انہیں کسی نے ٹچ نہیں کیا. یہ ہے پاکستان کی پولیس، سندھ کی پولیس، کراچی کی پولیس کا انوکھا انصاف. اب اس انصاف پر ماتم نہ کریں تو کیا کریں؟ میرا دل خون کے آنسو رو رہا ہے. اب اس قسم کے بڑے بڑے واقعات میں ملوث لوگ جو ہے وہ کتنی آسانی کے ساتھ جو ہے
اس چھلنی سے بھی نکل آتے ہیں جس چھلنی سے جو ہے لوگ پرموٹ ہوتے ہیں، وہ چھلنی جس میں رائی کو پہاڑ بنا کر دیکھا جاتا ہے اور اس پر بھی جو ہے فیصلے ہوتے ہیں کہ یہ مستحق ہے پروموشن کے کہ نہیں. لیکن یہاں پر اس قسم کے پولیس افسران ہیں جن کے پہاڑ جو ہے وہ پہاڑ جیسے گناہ، پہاڑ جیسے جرائم جو ہے اس کو رائی بنا کر بھی جو ہے نظر انداز کر دیا جاتا ہے. یہ ہے افسوسناک پہلو سندھ پولیس کا، یہ ہے افسوسناک پہلو کراچی پولیس کا، جس کی وجہ سے جو ہے یہ اس قسم کی جرائم جس میں پولیس کی انوالومنٹ ہوتی ہے وہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتے، بلکہ اس میں روز بروز اضافہ 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 ہی ہوتا چلا جا رہا ہے. میں پہلے بھی پروگرام میں یہ کھینچ چکا ہوں کہ پہلے کبھی پی ایس پی افسران صرف فنڈ کھایا کرتے تھے، چوری چھپے، شرماتے ہوئے کہ کوئی ہمیں دیکھ نہ لے، کیونکہ وہ بظاہر شرافت کا لبادہ اوڑے ہوئے تھے. بعد میں جو ہے کچھ ان میں ایسے دلیر آ گئے کہ انہوں نے فنڈ کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پھر آرگنائز جرائم کے اڈوں سے بھی مال لینا شروع کر دیا. کچھ عرصہ وہ چلتا رہا، فنڈ بھی کھاتے رہے، آرگنائز جرائم کے اڈوں کا مال بھی کھاتے رہے. پھر اس میں کچھ اور ایسے ننگے ترنگے پولیس افسران پی ایس پی بن کر آ گئے جنہوں نے کہا کہ یہ کیا ہے. انہوں نے فنڈ بھی کھایا، آرگنائز جرائم کے اڈوں کا مال بھی کھایا، اور انہوں نے کہا کہ یہ ہم خود بھی کرتے ہیں وارداتیں. خود انہوں نے پھر اغوا برائے تاوان، ڈاکہ زنی، لوٹ مار کی وارداتیں شروع کر دی، جس کی زندہ مثال جو ہے یہ دانش متین والا کیس ہے کہ یہ خود ریکوری افسر بن گئے کہ ہم ریکوری کرا کے آپ کو دیں گے. سب کچھ ہو گیا، سب نے اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھا. مجھے دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے حساس ادارے جو ہیں ان کے پتہ نہیں یہ ہاتھ جو ہے یہ ان معاملات میں بندھے ہوئے ہیں یا کہ رنگے ہوئے ہیں. انہیں نظر نہیں آ رہا ہے وہ کس سے ڈرتے ہیں. وہ تو کسی ان آئی جی وغیرہ کو تو خاطر میں نہیں لاتے ہیں، یہ ہوم سیکرٹری، یہ چیف سیکرٹری، یہ وزیر داخلہ وغیرہ کو تو پھونک مار کے اڑاتے ہیں. پھر وہ کیوں خاموش ہے؟ انہوں نے کیوں سمجھوتا کر لیا ہے؟ وہ کچھ کیوں نہیں کرتے؟ وہ ایسے لوگوں کا علاج کیوں نہیں کرتے؟ اگر انہوں نے بھی خاموشی اختیار کر لی تو پھر اس سندھ پولیس کا جو ہے اس پر میں سوائے ماتم کرنے کے اور سوائے یہ اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر انا للہ انا الیہ راجعون نہ پڑھوں تو پھر میں اور کیا کروں. یقین کریں میرا دل اس وقت جو ہے وہ خون کے آنسو رو رہا ہے. میں انتہائی بے بسی میں یہ پروگرام اس وقت کر رہا ہوں. دل میرا جو ہے وہ رو رہا ہے کہ یہ آخر وہ کیا رہا ہے. میری آواز بھی کسی کے پتھر دل کو جو ہے وہ پگھلا نہ سکی. بڑے بڑے آئی جی بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے وزیر داخلہ بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، جرائم کے خاتمے کی باتیں کرتے ہیں، بڑی بڑی میٹنگیں کرتے ہیں. ہوتا کیا ہے؟ سب کو پتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے. ایک حمام میں سب کے سب ننگے ہیں. آئی جی میٹنگ کرتا ہے، ایڈیشنل آئی جی بیٹھا ہے سامنے، ڈسٹرکٹ ایس ایس پی بیٹھے ہیں، ڈی آئی جی بیٹھے ہیں، سب کو پتا ہے کہ کہاں کیا چل رہا ہے. پھر بھی آئی جی کہتا ہے کہ بھئی آرگنائز جرائم کے اڈے یہ نہیں فلانا فلانا. بھئی آپ سیدھا سادہ یہ کیوں نہیں کہتے ہیں کہ یار سب کچھ کرو بچ بچا کے کرو، پکڑائی مت دو. جس طرح پہلے سابقہ ایس ایس پی کہا کرتے تھے کہ جو بھی کچھ کرو پکڑائی مت دو، ختم بس. مطلب یہ کہ آپ کرو صفائی سے کرو، کسی کو پتہ نہ چلے. جس طرح ہم پہلے فنڈ کھایا کرتے تھے، کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا، بڑے عرصے تک ہم فنڈ کھاتے تھے. تو وہ یہ نہیں کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ختم وہ ختم یہ ختم، مال بھی لے رہو یہ بھی ختم وہ بھی ختم. یہ کیا دورہ میں آ رہے، یہ کیا منافقت ہے؟ یہ منافقت والی پالیسی اختیار کرو گے تو کسی کا باپ بھی یہ جرم نہیں ختم کر سکتا. یہ جرم اور بڑھے گا، پھیلے گا اور بڑھتا چلا جائے گا، اور بعد میں خود ان کے اپنے بچے بھی جو ہے وہ اسی جرم کے زد میں آ رہے ہیں. میں کیا مثالیں پیش کروں، کس کس کے بچے کیا کچھ نہیں کر رہے ہیں. یہ گندگی ہے، یہ جرم ہے، یہ اس کو ختم کرنا ہم سب کی ذمہ داریوں میں شامل ہے. میں تو ان کے سوئے ہوئے ضمیر کو جگانے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا ہوں، کیا کچھ نہیں کہتا ہوں، کس طرح سے ان کو آئینہ دکھا کے ان کے اپنے گناہ آلود چہرے ان کو دکھاتا ہوں، لیکن افسوس کہ ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا. ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام. کیسا لگا؟ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اسی کے ساتھ یہ چاہتا ہوں، اللہ حافظ.